लाउंज में एक शोर सा बरपा था। हर तरफ औरतों की चहलकदमी थी। फानूस की रोशनी से लाउंज जगमगा रहा था। शायद उनके घर में कोई तकरीब रखी गई थी। वो औरतों के झुरमुट में सुकड़ी हुई सी खड़ी थी, लेकिन अपने चेहरे पर वाज़ेह होने वाली उकताहट को उसने अपनी मुस्कुराहट के ज़रिए कहीं दूर छुपा दिया था। औरतों की बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर उनकी बातों पर सर हिला रही थी। ऐमन, ज़रा बात सुनना मेरी। हदीद ने दरवाजे में से झांक कर ऐमन को पुकारा। उसका दिल एकदम खुशी से उछला, इसलिए कि चलो उसकी जान तो छूटी इन बूढ़ी नस्ल की गुफ्तगू से। आज उसके इकलौते बड़े भाई फराज की मंगनी थी। वो पूरे ख़ानदान के साथ मंगनी करने लड़की वालों के घर में मौजूद थी। हदीद गौहर, जिससे फराज की मंगनी हो रही है, उसका छोटा भाई था। अच्छा, आ रही हूँ। ऐमन उन औरतों से इजाज़त लेती तकरीबन दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। क्या? वो तकरीबन चीख देने को थी। ये क्या कह रही हो तुम गौहर? हाँ जी आंटी, मैं सच कह रही हूँ। फ़ोन पर गौहर गुस्से से हाँफ रही थी। आपकी प्यारी भांजी ने निकाह कर लिया है मेरे भाई से छुपकर। मेरे भाई को फंसाया है आपकी उस भांजी ऐमन ने। गौहर का बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। नहीं नहीं, ये बात नहीं होगी, तुम झूठ बोल रही हो। रेहाना को खदशा जाहिर हुआ कि वो झूठ बोल रही है। बेशक कुछ माह से उनका बोलचाल ऐमन और उसके भाई और वालिद के साथ ख़त्म हो गया था, लेकिन थी तो वो उसकी खाला ही। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से उनका बोलचाल आपस में बंद हो गया था, लेकिन अब जैसे खून जोश मार रहा था। सच है आंटी, सच है ये बात। निकाह नामा दिखाया है हदीद ने मुझे। कानों सुना झूठ हो सकता है, लेकिन आंखों देखा नहीं। मुझे तो शुरू दिन से मालूम था ये लड़की कोई कारनामा सर अंजाम देगी। बहनों की तरह रखा था मैंने इसे, लेकिन क्या सिला दिया इसने मुझे। मेरे ही भाई को फांस लिया। जैसा भाई वैसी बहन। वो फराज तो कोई बहाना नहीं छोड़ता था मुझे मारने का। शदीद किस्म का जुल्म करता था मुझ पर। अरे उसे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए था कि उस जैसे शख्स से शादी कर ली मैंने। 1.5 साल हो गया मुझे अपने मैके बैठे, लेकिन मजाल है जो मनाने आया हो। गौहर ने बीच में अपना दुखड़ा भी रोना शुरू कर दिया था। इतनी मासूम तो खैर वो भी बिल्कुल ना थी। ये कब निकाह किया उन्होंने? रेहाना पर तो जैसे सख्ता ही तारी हो चुका था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। मुझे तो आज मालूम हुआ है। निकाह का तो पता नहीं कि कब का करके बैठे हैं। काला जादू किया है मेरे भाई पर, काला जादू। उस जाहिल लड़की ने। वो उस लड़की को जाहिल कह रही थी, गलत कह रही थी। तुम्हें तो मैंने बताया था ना गौहर, कुछ माह से हमारा बोलचाल खुद उनसे बंद है। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और खाट पर बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा करेगी। अकेली बच्ची थी, माँ का साया सर पर नहीं था। शायद भटक गई। उसका सर जैसे शर्मिंदगी से झुक सा गया। नहीं आंटी, मैं तो थी ना, मेरा भी लिहाज नहीं किया उसने। ये लड़की देखती जाइए, अब तलाक दिलवाऊंगी मैं इसको, बख्शूंगी तो नहीं मैं इसे। और तो और। रेहाना चुपचाप फ़ोन पर गौहर की बकवास सुन रही थी। कहने को तो जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। वो ऐमन पे पता नहीं क्या क्या गलीज़ इल्ज़ाम लगा रही थी, जो कि शीशे की तरह उनके कानों में उंडेले चले जा रहे थे। गौहर तो कॉल काटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो ऐमन के बारे में ऐसे बकवास झाड़ रही थी जो ख़त्म होने का नाम ना ले रही थी। तंग आकर रेहाना ने उससे कहा, अच्छा अब तुम फ़ोन रखो, मैं ज़रा अब इस मामले को देखूं। अब देखने को रह ही क्या गया है। मैं आपके पूरे ख़ानदान को फ़ोन करके इस बारे में बताऊंगी। मेरे भाई को फांस लिया है उस लड़की ने, बता रही हूँ मैं। इससे पहले कि वो कुछ और ओल फोल बकती, रेहाना ने फ़ोन काट दिया। उन्होंने डायलिंग खोला और किसी को फ़ोन मिलाने लगी। 2-3 बेल्स के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। हेलो शगुफ्ता। बेल ज़ोरों शोर से बज रही थी, लेकिन अभी तक कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया था। कुछ देर बाद ही उन्हें दरवाजे के करीब किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। शायद कोई दरवाज़ा खोलने आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने दरवाजे से एक खुश शक्ल लड़की नमूदार हुई। अस्सलामुअलैकुम। उन्होंने सामने खड़ी उस खुश शक्ल लड़की को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे आंटी, आप अंदर आइए ना। वो लड़की उन्हें लिए लिए अंदर दाखिल हुई। आने से पहले बता देती तो मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर लेती। वो लड़की खुशगवार लहजे में बोली। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस एक काम था।
وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہو گئیں۔ سامنے ہی اس لڑکی کے ابو بیڈ پر دراز تھے۔ شگفتہ کو دیکھتے ہی فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم۔ انہوں نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شگفتہ؟ انہوں نے روایتی انداز میں اس کا حال پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں۔ وہ اس کمرے میں موجود صوفے پر براجمان ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں ایمن، میں تمہاری ماسی کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ آخر میں وہ ایمن سے مخاطب ہوئے۔ جی ابو جی، ایمن نے اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو بس ایمن سے ملنے آئی ہوں، کچھ دیر بیٹھ کر چلی جاؤں گی۔ انہوں نے انہیں روکنا مناسب سمجھا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ کچھ تو وہ ابھی بول ہی رہے تھے کہ شگفتہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں، میں گھر سے سب کچھ کھا پی کر آئی ہوں، میں تو بس ایمن کے ہاتھ کی چائے پیوں گی اور کچھ دیر اس سے باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے بھی زیادہ مجبور نہ کیا۔ آنٹی میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی۔ ایمن یہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ دونوں کچن کی طرف چل دیں۔ چائے بناتے ہوئے انہوں نے تھوڑی بہت گفتگو بھی کی اور پھر وہ ایمن کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی طرف چل دیں۔ ان کا ارادہ اب دھوپ میں بیٹھنے کا تھا۔ سردیوں کے موسم میں کون دھوپ کا لطف نہیں اٹھانا چاہے گا؟ ہاں، صرف وہ لوگ جن کو اپنے کالے ہونے کا خطرہ ہے، وگرنہ ہر کوئی سردی کی دھوپ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایمن، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اور جو میں پوچھوں گی اس کا تم نے سچ سچ جواب دینا ہے۔ ایمن کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ اس نے چونک کر اپنی ماسی کو دیکھا۔ اسے کسی انہونی کے ہونے کا خدشہ ظاہر ہوا۔ وہ دونوں دھوپ میں کھاٹ پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب ماسی شگفتہ نے پوچھا۔ جی آنٹی پوچھیں۔ ایمن سانس روکے اب ان کی اگلی بات سننے کی منتظر تھی۔ تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے؟ ایمن کے سر پر تو کسی نے پہاڑ مانو گرا دیا تھا۔ دل تو مانو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا دھچکا، وہ بھی اچانک۔ وہ اس بات کی بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک اس کے سامنے آ جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دیکھو ایمن، مجھے سچ سچ بتانا، بس اتنا بتاؤ، کیا تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے؟ شگفتہ تو جیسے اس کی جان ہی نکال رہی تھی اپنی باتوں سے۔ حالانکہ انہوں نے بس پوچھا تھا، لیکن وہ بے اختیار ہی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماسی شگفتہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ جو ایک امید بچی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی تھی، اور اب جو آگے ہونا تھا اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اللہ تم پر رحم کرے میری بچی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ آمین۔ ان کی باتوں پر بے اختیار اس کے دل سے نکلا۔ ریحانہ نے سب کو ہی گھر میں ایمن کے بارے میں بتا دیا تھا اور سب پر تو جیسے سکوت چھا گیا تھا۔ سبھی ایمن کی کارکردگی پر افسوس کر رہے تھے، اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ جو بدنامی کا داغ ان کے سر لگنا تھا وہ تو لگ چکا تھا۔ ایمن کے چاچو، اس کی پھوپھیاں، سبھی ریحانہ کے گھر پر موجود تھے۔ ریحانہ کے شوہر رمیز بھی ایمن کے ابو کے چھوٹے بھائی تھے۔ اب وہ سبھی ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود تمام نفوس جیسے دم سادھے بیٹھے تھے۔ اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ ایمن کی پھپھو رضیہ نے خاموشی کو توڑا۔ کرنا کیا ہے؟ اب رمضان سے بات کرو تم لوگ، وہی اس کا باپ ہے، وہی کچھ کرے گا، چاچو ارحم نے جواباً کہا۔ اب یہی کرنا پڑے گا، اور حل ہی کیا ہے ہمارے پاس؟ رمیز نے ان کی تائید کی۔ فی الحال تو شگفتہ نے بات کر لی ہوگی ایمن سے، اب شگفتہ کا فون آئے گا تو ہی معلوم ہوگا۔ ریحانہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ چلو دیکھتے ہیں، ویسے بھی جو ناک کٹنی تھی کٹ گئی۔ ارحم غصے میں تپا ہوا بیٹھا تھا۔ باقی سب کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ اچانک ہی ریحانہ کا فون بج اٹھا۔ انہوں نے فون اٹھا کر دیکھا تو شگفتہ کی کال تھی۔ شگفتہ کی کال ہے، ریحانہ نے سب کو اطلاع دیتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ شگفتہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہ اس کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے وہ خلا میں گھورتی رہی۔ شگفتہ کی باتیں اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہی تھیں۔ تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے؟ ایک موتی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر زمین پر بے مول ہو گیا۔ تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے؟ اب ایک کے بعد ایک موتی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ خود بھی دروازے کے ساتھ لگی نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے؟
اب اس کے رونے میں اچانک سے شدت آ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور روتے ہوئے چیخنے کو تھی۔ اس کا دل تھا کہ پھٹنے کو بےتاب تھا۔ تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے میری۔ وہ روتے ہوئے پتہ نہیں کس کو اپنے قصوروار نہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، شاید خدا کو۔ تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے؟ ایک بار پھر اس کے ذہن میں شگفتہ کی بات گونجی اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونے لگی۔ اس نے زور سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس آواز کو اس نے کہیں دبانے کی کوشش کی۔ تم نے حدید سے نکاح کر لیا ہے؟ نہیں ہے میری کوئی غلطی، نہیں ہے۔ وہ اچانک روتے ہوئے چیخنے لگی اور پھر شدت سے روتی ہی گئی۔ اب تو روز کا یہی کام تھا اس کے لیے، رونا رونا اور صرف رونا۔ کوئی اس سے بھی تو پوچھتا کہ آخر ہوا کیا تھا جو وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کیوں سب لوگ جان بوجھ کر بات کا رخ ایک ہی طرف موڑ رہے ہیں؟ کیوں سب لوگ بات کا ایک رخ جان کر یقین کر لیا کرتے ہیں؟ کبھی وہ دوسرا رخ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیوں؟ یا اللہ، آخر مجھ سے میرے نکاح کی مجبوری کیوں نہیں پوچھتا کوئی؟ آخر کیوں؟ وہ ایک بار پھر شدت سے رونے لگی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں کب بند ہو گئیں اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اس کی آنکھ اپنے فون کی بجتی ہوئی گھنٹی پر کھلی تھی۔ وہ ابھی بھی دروازے سے ٹیک لگائے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے رونے کی وجہ سے سوج چکے تھے۔ اچانک ہی اسے دوپہر میں شگفتہ سے کی جانے والی گفتگو یاد آئی اور ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی۔ اسے تو کب سے چیختے چنگھاڑتے اپنے فون کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے رونے کے شغل میں بھرپور مصروف ہو چکی تھی، لیکن فون کرنے والا بھی نہایت ہی ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا۔ فون نہ اٹھاتے دیکھ بھی اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن مالک کو تو جیسے ہوش ہی نہ تھا، اور فون کرنے والا بھی شاید اپنے ہوش سے غافل تھا جو فون پہ فون کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایمن تنگ آ کر اٹھی اور مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے ٹیبل پر رکھے فون کی طرف بڑھی۔ سامنے جگمگاتا نام دیکھ کر اس کا منہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون اٹھایا اور تقریباً چیختے ہوئے بولی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، خاندان میں ذلیل و خوار کر کے بھی تمہیں سکون نہیں ملا جو اب تم مجھے فون کر کے میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ ہوا کیا ہے ایمن؟ ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ فون سے حدید کی بھاری اور فکر مند آواز گونجی۔ واہ، یہاں پر میری عزت کو تار تار کر کے تم پوچھ رہے ہو کہ ہوا کیا ہے؟ وہ تنزن بولی۔ ہوا کیا ہے ایمن؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بہت بے چین اور فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں موجود تھا۔ شرم آ رہی ہے تمہیں مجھے رسوا کر کے؟ غصے اور غم کی شدت سے اس کی آواز بھیگ گئی۔ خدا را، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ تم ایسے کیوں پیش آ رہی ہو۔ اس کی بھیگی آواز سن کر وہ فوراً اپنی چیئر پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، کیا ضرورت تھی باجی گوہر کو نکاح نامہ دکھا کر سب کچھ بتانے کی؟ انہوں نے مجھے پورے خاندان میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ روتے ہوئے کہتے ساتھ ہی وہ آخر میں پھر سے چیخی۔ حدید اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گوہر ایسا کچھ کر جائے گی۔ ایمن اب پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک تو اس کا رونا اسے شدید تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ پلیز ایمن، خود کو سنبھالو، خدا را مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کچھ کریں گی۔ آفس میں ٹہلتے ہوئے اس نے اپنی کن پٹی کو 2 انگلیوں سے مسلا۔ اسے اس وقت حد سے زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ بس کر جاؤ، مت کرو اتنا دکھاوا، میرا دل کٹ جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے التجائیہ بولی۔ اب تو حدید کا بھی دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ اس کی محبت کو کیسے دکھاوے کا نام دے رہی تھی۔ ایمن پلیز ایسے مت کہو، چپ کر جاؤ تم۔ جب سے میری زندگی میں داخل ہوئے ہو میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا ہے تم نے۔ معلوم نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میرا تم سے پالا پڑ گیا تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔ حدید کو مانو کسی نے دل پسیج کر رکھ دیا تھا۔ صبر رکھو ایمن، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے پرسکون کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ کیسے صبر رکھوں میں؟ کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ ہاں، میرا دل پھٹ رہا ہے حدید، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔
وہ ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی بیڈ پر۔ نہیں ہے مجھ میں ہمت زمانے سے لڑنے کی، اب کیسے مقابلہ کروں گی میں لوگوں کا؟ ایک بار پھر سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ حدید نے فوراً سے فون کاٹ دیا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر خود بھی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کس منہ سے اسے چپ کرواتا؟ سارا کیا دھرا تو اسی کا تھا۔ وہ صرف اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ وہ خود بھی بے بس ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے تو دوسری طرف اسے اپنی آپی پر حد درجہ غصہ آ رہا تھا۔ یا اللہ، ایمن کو صبر عطا کر، ہمت دے اسے۔ چہرے پر تھکے ہوئے انداز میں ہاتھ پھیرتا وہ جھٹ سے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ اپنی آپی کی خبر لینے کا تھا، جو اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ایمن ابھی بیٹھی آنسو ہی بہا رہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب دروازے پر کون ہوگا۔ ہمت جمع کر کے اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ اب جو ہونے والا تھا اس کے لیے اسے بہت ہمت کی ضرورت تھی۔